अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दो तीन अहम मामलात हैं जिन पर आज आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि जनाब कि क्या वजह नज़र आती है कि हमें पीटीआई जो छोड़ रहे हैं लोग, इसके बावजूद भी इमरान खान साहब बड़े पुरुउम्मीद हैं। उनको किससे अब उम्मीद है और क्या वो समझते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए वाकई कोई हल निकाल लेंगे? वो अभी तक उनको लगता है कि कोई रास्ता उनके लिए खुला है या कोई नरम गोशा या कोई गुंजाइश बाकी है। इस पर बात होगी। फिर आपको कुछ जिक्र करेंगे कि जो मज़ीद लोग गए हैं उनमें कौन कौन शामिल है, और उसके बाद अब इमरान खान साहब ने जो नई पार्टी तश्कील दी है वो कौन सी है। फिर ये भी बात करेंगे कुछ कि जुडिशल कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने इसके हवाले से जो कार्रवाई है बाकायदा रोकने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन उससे पहले उनके कुछ अहम रिमार्क्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे आज के वीलॉग में। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। व्यूअर्स, 9 मई का वाक़या हुआ और उसके बाद जैसे यकसर गेम बदल गई पीटीआई के लिए। अगर ये कहा जाए कि ये गेम चेंजर साबित हुआ है तो गलत ना होगा। यानी तकरीबन 13-14 माह से 14 पार्टियां मिलकर जिस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को गिराने की कोशिश कर रही थी, उसकी मकबूलियत में कमी करने की कोशिश कर रही थी, उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थी, इमरान खान साहब को काबू करने की कोशिश कर रही थी और तमाम तर इदारों की सपोर्ट के साथ ये सब करने की कोशिश कर रही थी। इसके बावजूद भी वो जो कुछ नहीं कर पाई वो खुद से 9 मई को कैसे हो गया? क्या वो खुद से हुआ या उसके लिए बाकायदा कोई प्लानिंग थी? ये वो सब बातें हैं जो अभी आने वाले दिनों में डिस्कशन में आती रहेंगी। लेकिन बहरहाल मैं आज थोड़ा सा इसको क्रिटिकली ज़रूर एनालाइज़ करूँगी कि जहाँ ये बात, इस खदशे का इजहार भी मौजूद है, और मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि 9 मई की आड़ में बाकायदा क्रश किया जा रहा है पीटीआई को, क्रैक डाउन जारी है इसके ऊपर, इसको तोड़ने की, इसको कमज़ोर करने की जो एक ख्वाहिश थी उसके ऊपर अमली तौर पर अब अमल पैरा हुआ जा रहा है। तो ये हमें तो एक वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई हमने नहीं देखा कि ये साबित हो चुका हो कि जनाब जो पीटीआई लीडरशिप है उन्होंने बाकायदा कोई प्लान के तहत ये सब करवाया। और अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो ऐसा करने से उन्हें क्या हासिल होता? उल्टा उनका तो नुकसान हुआ है। उनको तो नुकसान हुआ है, उनके ऊपर तो जिस तरह का जुल्म सितम तोड़ा गया है 9 मई के वाक़े के बाद से, जिस तरह से पार्टी को तोड़ा गया है, जिस तरह से उनके लीडरान को मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, जिस तरह से जो ओवरऑल एक उनका इमेज बदल के रख दिया गया है, तो इस चीज़ से तो उनको उल्टा नुकसान हुआ। बेनिफिशरी कौन है? तो जब भी कभी दुनिया में एक बड़ा आसान सा तरीका है ना इन्वेस्टिगेशन का, आप वहाँ से बात शुरू करते हैं कि बेनिफिशरी कौन है। अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसका बेनिफिशरी कौन है? तो बेनिफिशरी तो फिर ये हुकूमत की पार्टीज़ नज़र आ रही हैं कि जिनका 14 माह से वो काम नहीं बन रहा था, तो वो उन्होंने इस के तरीके से कर दिया। अब उसमें मैं बिल्कुल पीटीआई को ये नहीं कहूँगी कि बरियो ज़िम्मा है और उनका कोई कसूर नहीं है और वो बिल्कुल उसमें उनका कोई एक कारकुन शामिल नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। लेकिन मैं सिर्फ ये ज़रूर कह रही हूँ कि एक तो पहली बात इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहुत से सवालात हैं जो मैं कई दफ़ा पहले उठा चुकी हूँ, उनके जवाबात आने चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर ये पीटीआई की बात मान भी ली जाए कि ये कोई प्लान साजिश थी, उन्हें ट्रैप किया गया, कुछ इस तरह का भी अगर मामला था, तो फिर भी ये उनकी बहरहाल एक गलती कह सकते हैं हम कि वो उस ट्रैप का हिस्सा बन गए या उस ट्रैप में आ गए। तो सियासत में एक दिन, एक घंटा, एक मिनट बहुत होता है। अगर आप उस वक्त चूक जाएं, मिस कैलकुलेट कर जाएं मामले को, तो फिर उसके आपको नताइज कभी कभी तो सालों भुगतने पड़ते हैं और कभी महीनों और कभी हफ्तों भुगतने पड़ते हैं। तो अगर किसी ने ये आपको फंसाने के लिए भी कुछ किया था तो आप उसमें बहरहाल फंसे और आप उसको मिस हैंडल कर गए, जिसकी वजह से अब आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है हर सूरत में, फिज़िकली भी, पार्टी की एक सियासी साख के ऊपर भी, और ओवरऑल आपका जो पूरा एक परसेप्शन ही बदल के रख दिया गया उसके हवाले से भी। तो ये एक, और फिर ये कि आइंदा जो आपके मामलात या सिस्टम में जो आपको गुंजाइश की कोई थोड़ी बहुत नरम गोशे कहीं ना कहीं मौजूद थे, वो भी खामोश होने पर मजबूर हो गए। तो इस तरह की एक सिचुएशन जो है वो सपोर्ट आपने खो दी। तो ये एक आप कह सकते हैं कि पीटीआई के लिए एक स्याह तरीन दिन 9 मई हुआ है, जहाँ ये मुल्क के लिए भी ऑफ कोर्स कि जहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ अगर पॉलिटिकली भी आप देखें तो पीटीआई के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मनहूस दिन साबित हुआ। और वो पार्टी जो बिल्कुल अनबीटन नज़र आ रही थी, उसको हमें बैकफुट पर हम उसे देख रहे हैं।
لیکن یہاں پر اب میرے 2-3 معاملات ہیں جس پر میں بات ضرور کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ لوگ اس کے بعد چھوڑ رہے ہیں، اور زیادہ تاثر یہی ہے کہ لوگ مجبوراً چھوڑ رہے ہیں، پریشر میں چھوڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، اور عدالتوں کے آرڈرز کے باوجود انہیں رہا نہیں کیا جاتا، جس کے بعد وہ پریس کانفرنس جب کرتے ہیں کہ ہم چھوڑ رہے ہیں تو پھر ہی وہ رہائی پاتے ہیں. تو میرا اب اس پہ ایک سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ سہولت ایک عام پاکستانی کو حاصل کیوں نہیں ہے؟ یعنی اگر آپ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ یا تو آپ یہ مان لیں نا کہ یہ لوگ سارے اس میں ملوث تھے، ٹھیک ہے. اگر یہ سارے ملوث ہیں تو پھر یہ کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ پھر ان کو کیوں سزا نہیں ہو رہی؟ اور اگر یہ لوگ ملوث نہیں ہیں تو پھر یہ کیوں یہ کنڈیم کر رہے ہیں آ کے کہ جناب ہاں یعنی ہم پارٹی کیوں، پھر یہ پارٹی کس بیس پہ چھوڑیں؟ مطلب آپ جب آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جی 9 مئی غلط ہوا، اب ہم پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی نے یہ پالیسی لی، ہم اس پالیسی کے ساتھ نہیں ہیں، لہٰذا ہم نہیں چل سکتے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے پارٹی چھوڑ رہے ہیں کیونکہ پارٹی اس میں ملوث تھی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام لوگ جو آپ پکڑے گئے تھے تو پکڑے تو اسی بنیاد پر گئے تھے، تو اس کا مطلب آپ کہیں نہ کہیں اس میں انوالو تھے. تو اگر آپ اس میں انوالو تھے تو آپ کو یہ سہولت کیوں میسر ہے کہ آپ آئیں اور ایک پریس کانفرنس کریں اور اس کے بعد آپ کلین ہو جائیں، آپ کو رہائی بھی مل جائے، آپ کی مشکلیں بھی آسان ہو جائیں. باقی جو اس میں بندے پکڑے گئے ہیں، اب اس میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں بیچارے، اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، کچھ نوجوان بھی ہو سکتے ہیں جو جذباتی ہو گئے، بہک گئے، آ گئے بہکاوے میں اور یہ غلط کام کر بیٹھے. تو بہت سارے ایسے ہیں اس میں جو نوعمر ہیں، جو اتنی سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے، جذباتی ہو کے انہوں نے یہ کام کر دیا، غلط کیا، بالکل غلط کیا. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ پھر پیمانہ ایک کیوں نہیں ہے؟ پھر ان کو بھی آپ ایک موقع دیں کہ وہ بھی ایک پریس کانفرنس کریں اور اتنی جان چھڑا لیں. ان کا پورا کریئر پڑا ہوا ہے. مجھے 1-2 اسٹوڈنٹس کے بارے میں ایسا تک پتہ چلا ہے کہ کوئی بیچارہ کوئی فارمیسی کا اسٹوڈنٹ تھا، کسی اچھی کمپنی میں جاب کر رہا تھا، کوئی اور ایک بندہ تھا، بچہ تھا، وہ کسی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. بہت سارے ایسے پڑھے لکھے آپ کو بچے مل سکتے ہیں جو آگے چل کے کہیں ملک کا شاید قیمتی سرمایہ ہوتے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے اکسائے گئے، جذبات میں بہہ کے انہوں نے کوئی غلط کام کیا، تو آپ ان پرانے لیڈرشپ کو، سیاسی لیڈرشپ کو تو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ آ کے معافی مانگیں، پریس کانفرنس کریں اور اپنا لا تعلقی کا اعلان کریں تو چھوڑ دیں. تو پھر ان بیچاروں کو بھی موقع دے دینا. پھر ان بیچاروں کی زندگی کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ ان کے اوپر اتنی سختی کس لیے ہو رہی ہے؟ یعنی جنہوں نے پلاننگ کی وہ چھوٹ جائیں، اور جو بیچارے اس کا اعلی کار بن گئے ان کو آپ پکڑ کے ٹانگ دیں. ان کو کوئی معافی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ ایک عجیب سا مجھے ڈبل سٹینڈرڈ پھر نظر آ رہا ہے ایلیٹ کلاس کا اور عام لوگوں کا، کہ ایلیٹ کو تو آپ موقع دے دیں کہ بھئی پتلی گلی سے نکل لو، اور جو چھوٹے ہیں وہ پکڑے جائیں. نہیں، پھر آپ ان کو بھی پکڑیں، پھر ان کو بھی آپ پکڑیں، ان کا بھی ٹرائل کریں، اسی طرح کریں جیسا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر تو یہ پارٹی ملوث تھی اور ایز اے پارٹی پالیسی اس کو کیا گیا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیونکہ میں تو اس کو اس کانٹیکس میں دیکھ رہی ہوں کہ یہی پارٹی لیڈرشپ جو آج آ کے معافیاں مانگ رہے ہیں، جو آج آ کے کہتے ہیں کہ جی غلط تھا، پالیسی تھی، جو بھی تھا غلط تھا. تو بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہی لوگ تھے نا جو آ کے جلسوں میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی قوم تو انقلاب کے لیے تیار ہے، اب تو یہ جناب ہم دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ تاج کیسے اچھالے جائیں گے اور کیسے ہوگا. تو جب قوم تیار ہو گئی تو آپ پیچھے سے، لیکن آپ خود تو تیار ہی نہیں تھے. آپ کے تو آنسو نکل پڑے ہیں، آپ پریشان ہو گئے ہیں، آپ کی سختیاں جو تھیں وہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں. قوم تیار ہو گئی انقلاب کے لیے لیکن آپ تیار نہیں تھے. پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا قوم کو آپ نے اس طرف لگا دیا، لوگ لگ گئے اس طرف، اور بعد میں آپ نے کہا کہ جی نہیں. اب میرا کہنے کا مقصد، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ پی ٹی آئی نے کیا، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ضروری ہے. اگر پی ٹی آئی کے لوگ اس میں ملوث تھے تو پھر ان کو چھوٹ کیوں مل رہی ہے؟ اور اگر پی ٹی آئی کے لوگ اس میں ملوث نہیں تھے تو پھر ان کو پکڑا ہی کیوں جا رہا ہے؟ کیوں اس پارٹی کو کرش کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر؟ کیوں ان کے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ پارٹی چھوڑیں؟ کیوں پھر اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ اگر واقعی صرف وہی لوگ جو وہاں پر موجود تھے توڑ پھوڑ میں انہی کو پکڑنا ہے، پھر انہی کو دیں. پھر یہ پارٹی لیڈرز کو کس لیے پکڑا گیا؟ کس گناہ میں پکڑا گیا؟ ان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز تو نہیں ہیں. پھر یہ کیوں پکڑے گئے؟ کوئی آ کے یہ تو جواب دے کہ انہیں پکڑا ہی کیوں تھا؟ اور اگر یہ ملوث نہیں تھے تو پھر آپ نے ان کو پکڑا کیوں؟ اور اگر یہ ملوث تھے تو ان کو چھوڑا کیوں؟ یہ مجھے صرف اتنی سی بات کوئی سمجھا دے، اور اس سے جو ہے نا آپ اس کے بعد پھر آپ جو بھی پارٹی کے ساتھ کریں.
یہ ہے ایک معاملہ. باقی جناب یہ ایک عمران اسماعیل صاحب اور علی زیدی صاحب کراچی صاحب انہوں نے بھی ریزائن کر دیا پارٹی سے اور جی وہ بھی الگ ہو گئے ہیں. علی زیدی صاحب ابھی کچھ دن پہلے یہ فرما رہے تھے کہ مجھے یہاں پہ ماتھے پہ گولی مار دیں اگر آپ نے عمران خان کی زندگی میں مجھے کہنا ہے کہ میں پارٹی چھوڑ دوں. لیکن اب انہوں نے پارٹی بھی چھوڑ دی ہے, ماتھے پہ کسی نے گولی بھی نہیں ماری. لیکن ٹھیک ہے, اب وہ بہتر جانتے ہیں جی ان کے ساتھ کیا بیتا ہے جو وہ اس طرح پارٹی چھوڑ گئے ہیں. اسی طرح سے عمران اسماعیل صاحب فاؤنڈر ممبرز میں سے ایک تھے اور ان میں سے بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے بھی آج ریزائن کر دیا اور چھوڑ دیا ہے, وہ بھی 9 مئی کرتے ہوئے چلے گئے ہیں. اسی طرح عاشم ڈوگر صاحب, اختر ملک صاحب اور بھی آگے مزید بھی چھوڑے. عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور اس میں مراد سعید صاحب ہیں, پرویز خٹک صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, عمر ایوب خان صاحب اور مختلف لوگ ہیں جو کہ یہ ٹاکس کے لیے بنائی. اب یہ بڑی فنی سی بات ہے کہ ادھر وہ آپ کو یعنی سانس لینے نہیں دے رہے اور آپ چلیں ان سے مذاکرات کرنے. بھائی جب وہ آپ کو معلوم, اس وقت تو کوئی سین ہی نہیں ہے کہ جس نے کسی نے مذاکرات کرنے ہیں اور الٹا آپ ایک بنا رہے کمیٹی کے جی مذاکرات کے لیے. تو یہ مجھے کچھ لاجک سمجھ نہیں آئی ویسے کہ کیوں. وہ تو حکومت کو جب وہ مشکل میں تھی حکومت, عمران خان صاحب اپنی فل بیم اور پارٹی پوری یونائٹڈ تھی اور سارا وہ ایک چڑھائی انہوں نے اوپر کی ہوئی تھی, تو تب نہیں وہ بات کر رہے تھے. تو اب انہوں نے کیوں بات کرنی؟ اب تو انہوں نے اپنا ایم جو تھا وہ اچیو کر لیا آلموسٹ, اس کے بالکل قریب ہیں وہ کہ پارٹی انہوں نے کریش کرنی تھی وہ تو وہاں تک چلے گئے وہ. تو اب انہیں کیا ضرورت پڑی کہ وہ آپ سے مذاکرات کریں؟ تو یہ ایک بہرحال انہوں نے کی. باقی جناب عمران خان صاحب نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ہے, لیکن ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس میں وہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ ایونچولی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ برے دن نکل جائیں گے اور بڑی جلدی وقت تبدیل ہونے والا ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ابھی بھی الیکشن انہیں ہوتے نظر نہیں آ رہے اور انہیں یہ بھی خدشہ ہے کہ ان کو شاید عمر بھر کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے, شاید ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جائے جیسے بھٹو صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ پر امید بھی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی پارٹی کے لیے فکر کی بات وہ ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک کم ہو جائے, جب عوام میں اس کی پذیرائی کم ہو جائے. اگر وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو یہ جو حوصلہ ہے یہ اپنی عوام کی وجہ سے ہے یا وہ کسی ڈیوائن ہیلپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ خود بخود قدرت کی طرف سے کچھ ایسا ہوگا کہ ان کے لیے وقت بدل جائے گا؟ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. کیونکہ ایک جانب وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عارف الوی صاحب جو کہ ٹاکس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے پہلے بھی رابطے تھے, وہ ابھی بھی جب بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہرحال اب تو ان کا فون تک نہیں اٹھایا جا رہا. یہ انہوں نے سینئر صحافیوں کو آج بتایا ملاقات میں کہ عارف الوی صاحب کا فون بھی نہیں اٹھایا جا رہا. دوسری جانب سے اسٹیبلشمنٹ ان کو کوئی رسپانس نہیں دے رہی ہے, تو اس لیے فی الحال وہ کوئی ان کے لیے ٹاکس کرنے یا معاملات کو بہتر کرنے یا کوئی سازگار صورتحال بنانے کے لیے کوئی بھی عملی قدم نہیں اٹھا سکتے. تو پھر بھی نہ جانے کیوں عمران خان صاحب کو کوئی امید ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ بدلنے والی ہے. لاسٹلی آ جاتے ہیں جی ذرا جوڈیشل کمیشن پر. قانونی کارروائی کا آغاز ہوا تھا اور آج اس پہ دوبارہ بات ہونی تھی, معاملہ کی سماعت ہونی تھی, لیکن چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کل 5 رکنی لارجر بینچ نے نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا, قانونی کارروائی سے روک دیا, تو پھر آج اس کو سم اپ کر دیا گیا فی الحال. اور قاضی فائز عیسی صاحب نے کارروائی تو مزید آگے بڑھنے سے روک دی, لیکن آج ان کے جو ریمارکس تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ کافی زیادہ کچھ ناخوش ہیں ان کے چیف جسٹس صاحب کے لارجر بینچ کے اس فیصلے سے اور ان کے تحفظات ہیں. انہوں نے کہا کہ جی کیوں آپ اس سے روک رہے ہیں, یہ کوئی پرائیویسی کی بات نہیں ہے کہ بھئی اگر کوئی پیسوں کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, پیسوں کے لین دین کی بات ہو رہی ہے, تو یہ کہاں اس میں پرائیویسی کی کون سی بات رہ جاتی ہے؟ پھر تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ کہیں اس طرح کا کوئی غیر قانونی معاملہ تو نہیں ہو رہا ججز کے ہاں. تو پھر انہوں نے اور بھی اس میں 2-3 باتیں کی جس میں یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ اس بات پہ ناخوش ہیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن کی جو کارروائی ہے وہ روک دی گئی. وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی غلام ہیں تو صرف اللہ کے غلام ہیں, باقی ہم کسی کے غلام نہیں ہیں اور کوئی بھی احتساب سے بالا نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی. لیکن انٹرسٹنگلی مجھے ایسے ہی یاد آ رہا تھا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے اپنے خلاف ریفرنس چل رہا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ ساری دلائل اس وقت دیے تھے کہ جناب یہ پرائیویسی کا معاملہ ہے اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے انہوں نے خود کی تھی. تو اس وقت اس بات پہ بڑا اعتراض اٹھایا جا رہا تھا کہ کیوں ان کو اکاؤنٹیبل کیا جا رہا ہے, لیکن آج وہ اس بات کے ہمیں مخالف نظر آ رہے تھے. تو اس طرح کی کچھ سچویشن جو ہے وہ ادھر ہے. لیکن بہرحال جو ادھر کے معاملات ہیں سپریم کورٹ کے وہ اسی طرح کھینچا تانی جاری رہے گی اور میرا نہیں خیال ہے کہ ان سے کوئی بہت بڑے مجھے فیصلوں کی امید ہے. یہ شاید یہ سارے کیسز جو ہیں لٹکتے خود ہی اگست ستمبر تک چلے جائیں گے اور تب
تب تک پھر چیف جسٹس صاحب بھی چلے جائیں گے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اگر انہوں نے کچھ ایسا دبنگ فیصلہ کرنا ہوتا تو پھر یہی ٹائم تھا. لیکن اب لگ رہا ہے کہ شاید وہ لنگر آن کرتے کرتے معاملات میں کوئی بہت بڑا ارتعاش پیدا نہ کر سکے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.